अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हम अपने इन व्लॉग्स में मशरिक़ वस्ता की सूरत खासतौर पर गज़ा के ऊपर जो इजरायली जराइम है उसके हवाले से हम मुसलसल आपको अपडेट करते जा रहे हैं। आज के व्लॉग में भी फ़लस्तीन के मसले के ऊपर बातचीत होगी ही, लेकिन फ़लस्तीन को तस्लीम करने के हवाले से जिस तरीके से दुनिया भर से आवाज़ें उठ रही हैं, ये बहुत ही इसराइल के लिए एक इरिटेटिंग मसला है। इसराइल इससे बहुत ज़्यादा परेशान है। अब उसके जो इत्तेहादी ममालिक हैं वो धड़ाधड़ इसराइल को फ़लस्तीन को तस्लीम करने के राह पर चल निकले हैं और वो दुनिया से भी मुतालिबा कर रहे हैं कि वो इसराइल को की बात मानने से इनकार करें और फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का वो मुतालिबा करते हैं। इसके साथ जो गज़ा जंगबंदी के हवाले से जो मुज़ाकरात चल रहे थे वो कहाँ पर पहुँचे हैं, और साथ साथ इसराइल को लेकर, इसराइली जहारियत को लेकर यमन के जो हमले हैं इसराइल के ऊपर फ़लस्तीन के हक़ में, वो भी जारी हैं। एक और बड़ा हमला किया गया है, उस हमले के क्या रिपरकशंस सामने आए हैं उस पे भी आपसे डिस्कस करेंगे। जबकि जो ईरान और अमेरिका और इसराइल के दरमियान जो कशीदगी है उस हवाले से भी बड़ी अहम किस्म की नई डेवलपमेंट्स है। जनूबी लेबनान के ऊपर एक बड़ा हमला किया गया इसराइल की जानिब से। ये तमाम सूरत हाल हम आपसे शेयर करेंगे। कल जो है ईरान के ईरान के जो सदर है मसूद पज़ेश्कियान, वो भी पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। उनके पाकिस्तान में आमद और यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ है उनके हवाले से भी बातचीत किया जाएगा। जबकि अब शुहदाए करबला के चहलम के हवाले से, अरबईन हुसैनी के हवाले से पाकिस्तान समेत दुनिया भर से जो लोगों के काफ़िले हैं वो करबला मौला की तरफ उन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया है। पाकिस्तान में थोड़ी सी मुश्किलात हैं, मुश्किलात का हल क्या निकाला जा रहा है, इस हवाले से भी हम आपको इस व्लॉग में तफसीलन बयान करेंगे। लेकिन सबसे पहले गज़ा की सूरत हाल का, जहाँ पर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इसराइल के जो हमलों का सिलसिला इसी तरीके से जारी है, जिसमें 111 मज़ीद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें ख़वातीन और बच्चों की एक बहुत बड़ी तादाद है। जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स है उनके अतराफ़ में जो हमले किए जाते हैं इसराइल के कारिंदों की जानिब से या फिर अमरीकी कॉन्ट्रैक्टर्स की जानिब से, उसके नतीजे में भी आम शहरियों की हलाकतों का सिलसिला जारी है। 50 से ज़ायद अफराद जो हैं वो इन फूड सेंटर्स के इर्द गिर्द के इलाकों में शहीद हो चुके हैं। जबकि अल-क़स्साम ब्रिगेड, अल-कुद्स ब्रिगेड, जहाद इस्लामी समेत जो दीगर जो तंजीमें हैं वो भी इसराइल के ख़िलाफ़ अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। अच्छा, ये जो मार्च के अंदर जो 2025 में जब जंगबंदी हुई थी, जंगबंदी ख़त्म हुई थी इसराइल और हमास के दरमियान, उसके बाद से अब तक जो इसराइली हमले हुए हैं गज़ा के मुख्तलिफ़ मुकामात के ऊपर, उसमें 9081 अफराद अब तक शहीद हो चुके हैं। जबकि इसराइली हमलों में 3548 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने एक बड़ी कार्रवाई जबालिया के इलाके में की है, जहाँ पर एक मरकावा टैंक को निशाना बनाया गया है, जिसके नतीजे में 3 इसराइली फोर्सेस एक बार फिर हलाक हो चुके हैं और उनकी जो बक़ायात हैं, उनकी जो ज़ख्मी और दीगर जो हैं, वहाँ से इसराइली हेलीकॉप्टरों के ज़रिए निकाल कर मुंतकिल किया जा रहा है। ये ताज़ा स्टोरी है, इसकी जो भी अपडेट सामने आती रहेंगी इंशाल्लाह हम आपसे शेयर करते रहेंगे। इसके साथ साथ एक और कार्रवाई की गई है जहाद इस्लामी की जानिब से, जहाँ पर जहाद इस्लामी के कैद में एक इजरायली कैदी था, उसकी एक वीडियो उन्होंने जारी की है। इससे ये जो इजरायली कैदी था रोम हरासलावस्की, ये नोवा म्यूज़िक फेस्टिवल में सिक्योरिटी एजेंट था और 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने हमला किया था इसराइल के ऊपर, तो वहाँ से उसको गिरफ़्तार करके उसको फ़लस्तीन पहुँचा दिया था। अब ये जहाद इस्लामी के कब्ज़े में है। अपनी 6 मिनट की वीडियो में उन्होंने इजरायली हुकूमत से अपनी रिहाई का मुतालिबा किया, उसको रिहाई को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात करने का मुतालिबा किया है। अब ये जो कैदियों के बार बार जो मुतालिबात आ रहे हैं कि इजरायली हुकूमत जो है वो हमें रिहा कराने के लिए कोई इक़दामात नहीं कर रही है, तो वहाँ पर इसराइल के अंदर, तल अवीव के अंदर और दीगर शहरों के अंदर जो इसराइली शहरी हैं वो भी मुसलसल अब सड़कों पर निकल रहे हैं और वो नेतन्याहू से मुतालिबा कर रहे हैं कि ये जो आपने जिस तरीके से गज़ा में भूख को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, इसके नतीजे में हमारे शहरी भी जो कि हमास के कैद में हैं वो भी मर रहे हैं। तो लिहाजा आपने अपनी इस हरकत को ख़त्म करना है, फ़ौरी तौर पर हमास के साथ मुज़ाकरात करना है और कामयाब मुज़ाकरात के बाद अपने जो शहरी हैं उनकी रिहाई का सामान करना है। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी मुतालिबा किया है कि जो आप भूख को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं वो ख़त्म करें और गज़ा के जो अवाम हैं उनको खुराक
کی تقسیم، ان کو خوراک پہنچنے کا جو سلسلہ ہے وہ فوری طور پر بحال ہونا چاہیے۔ ایون جو ربی ہیں اسرائیل کے اندر، جو یہودی علماء ہے، ان کی ایک بہت بڑی تعداد بھی سڑکوں پر نکلی ہے اور وہ بھی نیتن یاہو کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ نے ایک اور کارروائی فلسطین کے اوپر کی ہے۔ اب فلسطین کے دکھوں کا مداوع نہیں ہو رہا ہے امریکہ کی جانب سے۔ میں نے کل کے ولاگ میں بھی کہا تھا کہ اگر امریکہ کی طرف دیکھا جائے، اگر فلسطین کو کوئی ریاست بنانے کے حوالے سے، تو وہ بیوقوفوں کے جنت میں رہتا ہے، کیونکہ امریکہ کبھی بھی فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب امریکہ نے کیا کیا ہے؟ امریکہ نے فلسطینی اتھارٹی، جو کہ نام نہاد ہے ویسے بھی، اس کے اوپر اور PLO کے اوپر، جو کہ یہ جو محمود عباس کی تنظیم ہے، اس کے بہت سارے عہدیداروں کے اوپر پابندیاں لگا دی ہے۔ امن عمل ان کے اوپر الزام لگایا گیا ہے کہ یہ جو عہدیدار تھے PLO کے اور فلسطینین اتھارٹی کے جو لوگ تھے، وہ امن عمل کو نقصان پہنچانے کے ذمہ دار تھے، لہٰذا ان کے اوپر پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ یہ منطق ہے امریکہ کا۔ چائنا نے اس اقدام کا بہت سخت برا منایا، انہوں نے اس کی مذمت کی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ کی جانب سے فلسطین پر جو پابندیاں لگانے کے فیصلے کو مایوس کن سمجھتے ہیں۔ امریکہ کو فلسطین کے معاملے میں انصاف سے کام لینا چاہیے۔ یہ چائنا کے جو وزارت خارجہ ہے اس نے یہ بیان جاری کیا ہے، جبکہ وٹکوف ابھی گزشتہ روز تل ابیب میں موجود تھے۔ انہوں نے بینجامن نیتن یاہو سے ملاقات کی ہے، بڑی دیر تک اس کی ملاقات جاری رہی ہے، کئی گھنٹوں تک محیط تھی۔ اس ملاقات کے نتیجے میں یہ اطلاع سامنے آئی ہے کہ فلسطینی ریاست کے قیام کے حوالے سے اور دوسرا یہ کہ غزہ جنگ بندی کے حوالے سے وہاں پر مذاکرات ہوئے ہیں، اور غزہ جنگ بندی کے کچھ معاملات کے اوپر ان دونوں کے درمیان اتفاق رائے کی خبریں سامنے آئی ہے۔ دوسری طرف اسرائیل کے جو اتحادی ممالک ہیں، وہ اب فلسطین کو تسلیم کرنے کے اوپر بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ خاص طور پر ہم نے دیکھا تھا کہ فرانس کے ساتھ کینیڈا اور برطانیہ نے اس حوالے سے پہلے ہی پیغامات جاری کیے تھے۔ اب جو ہے اس کے پرتگال کی جانب سے اور دوسرے جرمنی کی جانب سے بھی فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کے اشارے جو ہے وہ سامنے آئے ہیں۔ پرتگال کی جو وزیر خارجہ ہیں پاولو رینگل، انہوں نے آئندہ ماہ کے آغاز میں فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کی بارے میں انہوں نے کہا کہ ہم اس حوالے سے تیاری میں ہیں کہ ہم آئندہ آنے والے جو مہینہ ہے اس میں فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کریں گے۔ جبکہ جو جرمن وزیر خارجہ ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ اگر دو ریاستی عمل کے لیے مذاکرات شروع نہیں ہوئے تو فلسطین کو تسلیم کرنے کے لیے غور کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یہ جرمنی کی طرف سے یہ بیان سامنے آیا۔ جرمنی ابھی تک ریلیکٹنس محسوس کر رہا تھا اس حوالے سے کوئی بیان دینے سے۔ اب گزشتہ روز فرانس اور دیگر 14 ممالک نے پوری دنیا کے جو ممالک ہیں ان کے اوپر زور دیا ہے کہ وہ فلسطین کو فوری طور پر تسلیم کرنے کے لیے اپنے اقدامات کریں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ دنیا بھر سے، بلکہ فلسطین کے جو اسرائیل کے جو حامی ممالک، ان کے جو اتحادی ممالک ہیں، ان کی جانب سے یہ بیانات سامنے آ رہی ہیں، دھڑا دھڑ یہ بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ تقریباً یورپ سارا تیار ہے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کے لیے، لیکن امریکہ ابھی بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مارکو روبیو جو کہ امریکہ کے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے بیان داغ دیا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی آمادگی کے بغیر کوئی فلسطینی ریاست نہیں قائم ہو سکتی۔ یہ بات بعض لوگوں کے لیے پریشان کن ہو سکتی ہے، لیکن اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ان میں سے کوئی بھی ملک فلسطینی ریاست قائم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ یعنی اس نے کلیئر کر دیا ہے کہ یہ یورپ اور دیگر جو ممالک جو فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کی باتیں کرتے ہیں، ان کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ فلسطین کو ایک ریاست بنانے کے قابل بھی ہیں۔ یہ باتیں تو کر سکتے ہیں لیکن ان کی باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یمن کی جانب سے بڑا ایک حملہ کیا گیا ہے اسرائیل کے اوپر، جس میں ہائپرسونک فلسطین 2 میزائلوں کے ذریعے تل ابیب کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ بن گورین ایئرپورٹ پر ایک بار پھر نشانہ بنایا گیا اور وہ ایکوریٹلی اپنے ہدف کے اوپر لگا ہے، اور اسرائیل کے جو دفاعی نظام ہے اس کو روکنے میں بری طرح ناکام ہو چکے ہیں۔ جبکہ اسرائیل کی جانب سے جو جنوبی لبنان کے جو مختلف علاقے ہیں وہاں پر حملوں کا سلسلہ تیز کر دیا گیا ہے۔ ابھی اسرائیل کی جانب سے، اسرائیل کی وزیر دفاع کی جانب سے کہا گیا کہ ہم نے جنوبی لبنان میں جو وادی بقا ہے وہاں پر حزب اللہ کے ایک جو سب سے بڑے میزائل پروسیسنگ یونٹ ہے اس کو تباہ کر دیا۔ یہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے، لیکن حزب اللہ کی جانب سے اس حوالے سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ گزشتہ روز شیخ نعیم قاسم جو کہ حزب اللہ کے سربراہ بھی ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ایک تو ہمارے اوپر جو ہمیں غیر مسلح کرنے کی جو باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ صرف اس لیے کی جا رہی ہیں تاکہ لبنان کو اسرائیل کے ساتھ انیکس کیا جا سکے، اور ہم یہ سلسلہ کبھی نہیں ہونے دیں گے، اور ہم ہتھیار کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اور ہمارا ہتھیار چھوڑنا یا ہمارا ہتھیار رکھنا یہ لبنان کا اندرونی مسئلہ ہے، اس کو دنیا
کو اس حوالے سے کوئی بات کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اچھا، ایران اور امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جو کشیدگی ہے اس حوالے سے بھی بڑی اہم قسم کی خبریں ہیں۔ اس میں ایران کی ایٹمی طاقت بننے کی صلاحیت کے حوالے سے جس طریقے سے رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک اور بیان انہوں نے جاری کیا، انہوں نے کہا کہ ایران کی ایٹمی طاقت بننے کی صلاحیت ہم نے ختم کر دی ہے، اگر امریکہ کارروائی نہ کرتا تو ایران کچھ ہفتوں میں ایٹمی طاقت بن سکتا تھا۔ امریکہ نے ایران کے فوجی ڈرون پروگرام کی معاونت کرنے والے عالمی نیٹ ورکس پر بھی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ اس حوالے سے امریکہ کا ایران کا جو ہے امریکہ سے اس حوالے سے کافی احتجاج بھی سامنے آیا ہے، کیونکہ یہ تقریباً یہ جو پابندیاں لگائی ہیں تقریباً 120 سے زائد ادارے اور جو شخصیات ہیں ان کے اوپر پابندیاں لگائی ہیں، جو مختلف ممالک کے ہیں، جس میں بھارت کے بھی ہیں، چائنا کے بھی ہیں، تائیوان کے بھی ہیں۔ اس طرح مختلف ممالک کے ادارے اور شخصیات ہیں جن کے اوپر پابندیاں امریکہ کی جانب سے لگائی گئی ہیں۔ ایران نے ان پابندیوں کو غیر منطقی اور غیر انسانی قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے، جبکہ آنے والے دنوں میں جو امریکہ کے مطالبات ہیں مذاکرات کے حوالے سے اس کے حوالے سے ایران نے شرائط رکھ دی ہیں۔ عباس اراغچی نے کہا کہ ہمارے شرائط ہیں، پہلے تو جو 12 روزہ جنگ کی ہے امریکہ اور اسرائیل نے، اس میں جو ایران کو نقصانات پہنچے ہیں اس کی زر تلافی کریں، اس کا ہمیں وہ دے دیں، کمپنسیشن دے دیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایران کی جو یورینیم انرچمنٹ کی جو رائٹس ہیں اس کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ ان رائٹس کو جب تک تسلیم نہیں کیے جائیں گے ہم امریکہ کے ساتھ کسی طرح کے کوئی مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہماری انگلیاں جو ہے وہ ٹریگر پر ہے اور ہم اپنے جنگی تیاریاں اسی طریقے سے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اگر ہمارے اوپر کوئی مس کیلکولیشن کی جاتی ہے تو اس بار ہم اسرائیل کے اوپر وہ حملہ کریں گے کہ وہ دنیا سے نہیں چھپا سکیں گے، اور دنیا کو نظر آ جائے گا کہ جو ہم اسرائیل کے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایران کے جو پریزیڈنٹ ہے مسعود پزشکیان، وہ کل پاکستان آ رہے ہیں، اور وہ پاکستان میں خاص طور پر جو تجارت کے دونوں ممالک کے درمیان تجارت کی جو ایونیوز ہے اس کے اوپر بھی بات چیت کریں گے۔ ساتھ ساتھ جو 12 روزہ جنگ ہے اس میں پاکستان کی جانب سے جو ہیلپ کی گئی ہے اس پر ان کا شکریہ بھی ادا کریں گے۔ ایک اور بڑی خبر متحدہ عرب امارات سے آ رہی ہے جس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان کیا پکڑا اس کے حوالے سے بڑی چہمگوئیاں کی جا رہی ہیں، کیونکہ ابھی جو سفارتی عملہ تھا اسرائیل کا متحدہ عرب امارات پر، وہ سارا سامان سمیٹ کر واپس چلا گیا ہے۔ وہ کیوں چلا گیا ہے، کیا وجوہات ہیں؟ کیونکہ ابھی متحدہ عرب امارات نے دیکھا کہ مسلسل جو فضائی آپریشنز چلا رہا ہے فلسطین کے لیے، اور اپنے جو سامان ہیں، امدادی سامان ہے خوراک کے، وہ وہاں پر گرانے کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے کئی روز سے۔ کیا یہی وجوہات ہیں، یا جو متحدہ عرب امارات ہے وہ اسرائیل کی حمایت سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے اس نے جو غلطی کر بیٹھا تھا اس سے باہر نکل رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ بہرحال صورتحال یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات سے اسرائیل کی جو ڈپلومیٹس ہے وہ واپس چلے گئی ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ اربعین حسینی کا دن ہے، اور دنیا بھر سے جو حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کی رفقا کے چہلم کے حوالے سے دنیا بھر سے جو عزادار ہیں وہ کربلا معلیٰ کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں۔ اور کربلا معلیٰ میں آپ کو بتا دوں کہ ہر سال کروڑوں افراد وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں اور شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ پاکستان سے بھی لاکھوں جو عزادار ہیں وہ کربلا معلیٰ کی طرف جاتے ہیں۔ ان زائرین کو ہر سال پابندیاں نہیں ہوتی تھی، لیکن اس بار تھوڑے سے جو سیکیورٹی ایشوز کو لے کر کچھ پابندیاں لگائی دی گئی ہیں۔ گو کہ اس حوالے سے مذاکرات جاری ہیں جو مذہبی جو تنظیمیں ہیں ان کے اور حکومت پاکستان کے درمیان، اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے اور جلد از جلد یہ جو بائی روڈ سفر کے اوپر جو پابندیاں لگائی گئی ہیں ان کو ختم کی جائیں گی۔ کیونکہ آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک مذہبی معاملہ ہے، اور لاکھوں لوگ جو ہیں جس طریقے سے عمرہ کے لیے جاتے ہیں مدینہ منورہ اور سعودی عرب جاتے ہیں، مکہ مکرمہ جاتے ہیں، اور حج کے لیے جاتے ہیں، پھر دیگر عبادات کے لیے چلے جاتے ہیں، اسی طرح کربلا معلیٰ میں جو حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کے جو وہاں پر مزارات ہیں ان میں شہدائے کربلا کا چہلم منانے کے لیے پھر یوم عاشوراء کے دوران بھی لاکھوں اور کروڑوں جو لوگ ہیں وہ دنیا بھر سے، پاکستان سمیت دنیا بھر سے کربلا معلیٰ کا رخ کرتے ہیں، اور ان کے اوپر کوئی رکاوٹیں نہیں ہوتی ہے۔ پاکستان سے بھی یہی
خواہش کا اظہار کیا جا رہا ہے اور یہی مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے کہ اس طرح کی کوئی پابندیاں نہیں ہونی چاہیے. ہمیں سیکیورٹی کے معاملات کو بہتر کر کے اور ان زائرین کو زیادہ سے زیادہ ہمیں ایکسیس دینا چاہیے کہ وہ جا سکیں، چاہے باہر جائیں چاہے بائی روڈ جائیں، اور وہ جا کر اپنی ان عبادات کو بخوبی برقرار لا سکے. بہرحال ہم دعا کریں گے کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ بھی خوش اسلوبی سے پورا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا بھر سے جو خبریں ہیں وہ انشاءاللہ ہم آپ کو اسی طرح شیئر کرتے رہیں گے. اور یہاں بس اتنا ہی. اللہ حافظ.